मुक़्तदर हल्के हैं और ये जो पीडीएम की हुकूमत है, इनका लग रहा है कि पाकिस्तान से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये समझ रहे हैं कि इमरान खान को हटाना ही इस वक्त जो है एक ही ख्वाहिश रह गई है, बाकी कोई दुनिया में कैसे मुल्क चले हमें कोई परवाह ही नहीं है। 22 करोड़ लोगों का ये मुल्क इस वक्त एक बिल्कुल लावारिस हो गया, जिसको रोजाना इस तरह से हम देखते हैं बेयकीनी और एक मनहूसियत के साए हैं जो इस मुल्क के ऊपर लाद दिए गए हैं। ये जो काबीना और वजीर आजम जिस तरीके से ये लोग हुकूमत कर रहे हैं, इस पे शर्म आती है। आज सुबह पहले तरीके इंसाफ के मेंबरान के इस्तीफे कबूल ही नहीं हो रहे थे। जब कहा कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन जो है राजा रियाज, इसको हटाने के लिए एक महदूद तादाद में लोग असेंबली जा रहे हैं। 3 दिन तक सेक्रेटेरिएट बंद था। सेक्रेटेरिएट से नोटिफिकेशन आता है और इलेक्शन कमीशन की हैसियत सिर्फ एक मुंशी की हो गई है इस हुकूमत में। इदारों का जवाल जो हमने इस हुकूमत के दौरान देखा है, पाकिस्तान ने इससे पहले नहीं देखा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फोन किया जाता है और वो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो क्लर्क की तरह बैठ के उसी वक्त साइन करके भेज देता है। इलेक्शन कमिश्नर को हुक्म दिया जाता है कि मोहसिन नकवी चीफ मिनिस्टर होगा, वो मोहसिन नकवी का साइन करके दे देता है। तो अगर आप इतने कमजोर हैं और तो आप अपने घरों में जाके बैठे। इक्तदार बादशाही सदा नहीं रहती। ये जो लोग जो इन केयर टेकर गवर्नमेंट में लग रहे हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर हो या बाकी लोग हों, आप यहाँ पे 3 महीने के लिए हैं, 4 महीने के लिए हैं, 5 महीने के लिए हैं, साल के लिए हैं। आप लोगों का पीछा हम आपकी उस वक्त तक करेंगे जब तक हम आपको करार वाकई सजा न दे लें। पाकिस्तान के अवाम का ये कर्ज है हम पर कि हम इस रजीम में शामिल लोग जो आज पाकिस्तान के अवाम के साथ खलवाड़ कर रहे हैं, उनको उनके घरों तक छोड़ के आए। पाकिस्तान के अवाम इस जुल्म को माफ नहीं करेंगे। अब वो तमाम लोग जो 25 मई के वाकयात में मुलव्वस थे, जिन्होंने इंसानी हकूक की बदतरीन पामाली की, उनको दोबारा लाया जा रहा है। आज हमने इलेक्शन कमीशन में ये दरख्वास्त दी है कि ये लोग जो 25 मई के वाकयात में बराह रास्त मुलव्वस थे, उनको पंजाब में तैनात ना किया जाए। इसके बावजूद अगर वो यहाँ पे तैनात रहे या तैनात किए गए तो हम इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान को, उनके खानदानों को और ये जो लोग हैं इनको वार्न करते हैं कि अगर हमारे साथ ज्यादतियों का सिलसिला हुआ, कि ज्यादतियों का सिलसिला आपको वापस पे करना पड़ेगा। ये बात वाज़ेह तौर पे अपने पास लिख ले। हमने बड़ा सब्र किया है, हमने बड़ी एहतियात की है, लेकिन ये मामला चलने का नहीं है। उसके बाद जिस तरीके से आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट चल रही है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त नेशनल असेंबली के अंदर 40% नशिस्तें खाली हैं। ये नशिस्तें अगर आप दोबारा अभी फिल करना चाहते हैं, आपको 17 से 20 अरब रुपया चाहिए। आपकी पंजाब की असेंबली डिसॉल्व्ड है, आपकी खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली डिसॉल्व्ड है। ये पूरा सेटअप नया क्रिएट करने के लिए आप अभी 45-50 अरब रुपया खर्च करें या 3 महीने बाद नेशनल असेंबली तोड़ें और फिर दोबारा इतने पैसे खर्चें 60% नशिस्तों के लिए। पाकिस्तान में इस वक्त 65% नशिस्तें खाली है हमारे ऐवानों में। 35% नशिस्तें बनाने के लिए दोबारा इंतखाबात होना नामुमकिन है। इसलिए मैं जुडिशरी से कहता हूं, अपना किरदार अदा करें। ये बहरान आपकी वजह से आया है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की रूलिंग को इलेक्शनों तक जो है वो खत्म ना किया होता, पाकिस्तान में इलेक्शन हो चुके होते, आज पाकिस्तान में हर चीज जो थी वो अपनी प्लेस पे आ चुकी होती, अपनी जगह पे आ चुकी होती। बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की वजह से एक इतना बड़ा सियासी बहरान पाकिस्तान में पेश हो आया है, जिससे 22 करोड़ लोग जो है उनकी कमर टूट गई है। हमारे एक नाअहल वजीर आजम
اور اس کی کابینہ کو مسلط کیا گیا ہے. کل سے 24 گھنٹے سے بجلی بند ہے. وہ جو پاور منسٹر ہے دستگیر خان، وہ بیٹھا ہوا کبھی ایک دکان میں پائے کھا رہا ہے، کبھی کسی دوسرے دکان میں پائے کھا رہا ہے. ہمارے دور میں جب یہ بجلی گئی تھی، ٹو بی فیئر ود عمر ایوب، 10 گھنٹے وہ آپریشن روم میں رہا. اس نے رات کو سویا نہیں جب تک بجلی بحال نہیں ہوئی. اور یہاں پہ منسٹر صاحب ہیں، وہ کبھی ایک دکان پہ جا کے پائے کھا رہے ہیں، کبھی دوسری دکان پہ جا رہے ہیں، پھر آ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اس وقت جو سیٹ اپ پاکستان کے اندر چلایا جا رہا ہے اس کا آئین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مافیاز کا سیٹ اپ ہے. ان مافیاز کو جو پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا ہے ہم مسترد کرتے ہیں. پاکستان ایک اکنامک میلٹ ڈاؤن کی طرف بڑھ رہا ہے اور پولیٹیکل میلٹ ڈاؤن ہو چکا ہے. جن اسمبلیوں میں 65% لوگ ہی نہیں ہیں اگر اسمبلیوں میں، تو پاکستان میں اس وقت آئینی سیٹ اپ تو نہیں چل رہا. ہم کہتے ہیں آئین کو بحال کیا جائے، ایک ایسی حکومتیں بنائی جائیں جس کے اوپر تمام کو اعتبار ہو اور ملک کو نیشنل الیکشنز کی طرف لے کے جایا جائے، جو کہ واحد حل ہے اس وقت پاکستان کے مسائل کا. اور اگر اس کو روکنے کی کوشش کی گئی، آج ہفتہ ہو گیا ہے یہ گورنر پنجاب اور گورنر خیبر پختونخوا، آپ آرٹیکل 105 کی مسلسل خلاف ورزی کر رہے ہیں. آپ الیکشن کی تاریخ نہیں دے رہے. یہ سبورژن آف دا کانسٹیٹیوشن ہے. آپ کو آرٹیکل 6 کے کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا کل. آپ جو لوگ اس وقت طاقتور ہیں، طاقت سزا نہیں رہتی، طاقت تو آنی جانی ہے، لیکن یہ بعد میں گلے پڑ جاتی ہیں چیزیں. آپ آج جو الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے رہے، الیکشن کمیشن بھی اور یہ دونوں گورنر بھی، یہ اپنے آپ کو پاکستان کے آئین سے بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں. اور ہمیں جب بھی موقع ملا ان کے گلے جو ہیں ان میں وہی رسے فٹ آئیں گے جو ہمارے آئین نے پرووائڈ کیے. اور یہ خطرناک گیم کر رہے ہیں. پاکستان کو آپ ایک ایسے ایندھن بنا رہے ہیں، ایک ایسی لڑائی میں جو آپ کی صرف 4-6 لوگوں کے مفادات کے اوپر مبنی ہے. فوری طور کے اوپر نئے انتخابات کی طرف بڑھے، یہ واحد حل ہے جس سے پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ فواد چودھری صاحب نے بتایا، آج پاکستان تحریک انصاف نے اور چیئرمین عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ محسن نقوی صاحب کو تو خیر ہم انشاءاللہ تعالی عدالت میں جا کے ان کے خلاف ثبوت بھی دیں گے ان کی جانبداری کا اور ان کی کرپشن کا. جو شخص بھی قائم مقام سیٹ اپ کا حصہ بنتا ہے، چاہے وہ سرکاری افسر ہو یا وہ کوئی شخص ہو جسے اپوائنٹ کیا گیا، اس نے حلف اٹھایا ہے غیر جانبداری کا. اور اگر وہ اس حلف کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف جو پہلا کام کرے گی اقتدار میں آتے ساتھ کہ ان لوگوں کو جو ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن یعنی جمہوری عمل کے اندر مداخلت کریں گے، لوگوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے ایڈمنسٹریشن کے ذریعے پردہ یا پس پردہ، تو ان کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنایا جائے گا اور سیڈیشن کے چارجز لگائے جائیں گے، غداری کا مقدمہ بنایا جائے گا. اور ہم تب تک اپنے گھروں میں نہیں بیٹھیں گے جب تک ان لوگوں کی مثال نہ بنا دی جائے، تاکہ آنے والی نسلوں میں کوئی ہمت نہ کر سکے کہ عوام کا مینڈیٹ یعنی کہ جو عوام کا مقدس فریضہ ہے ووٹ دینا، اس کے اندر کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہوئے گی کہ اس پہ وہ اثر انداز ہو سکے. تو یہ آج ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا وعدہ ہے پاکستان کے کروڑوں ووٹر سے اور تمام لوگ جو قائم مقام حکومت کا حصہ بنیں گے یا بننے جا رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ یہ ایک بہت بڑا منصب ہے اور یہ ایک بڑی نازک ذمہ داری ہے جو آپ سنبھالنے جا رہے ہیں. اور اگر آپ نے اس میں جانبداری دکھائی یا کسی بھی طریقے سے اثر انداز ہونے کی کوشش کی تو پھر قانون اور آئین جو سزا دیتا ہے وہ شاید آپ برداشت نہ کر سکیں، لیکن ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم وہ سزا دلوا کے رہیں گے. دوسری چیز، پاکستان آج ایک معاشی بحران کا سامنا کر رہا ہے، اس میں سب کو پتا ہے. کل جو کھیل کھیلا گیا پاکستان میں کہ رات کے ٹائم جب بجلی کا لوڈ کم ہو جاتا ہے تو بہت سارے پاور پلانٹس آئیڈل پہ چلتے ہیں. وہ آئیڈل پہ اس لیے چلتے ہیں تاکہ وولٹیج اور فریکوینسی ڈراپ نہ ہو. خرم دستگیر صاحب کے حکم پہ ان پلانٹس کو بند کیا گیا اور پورے پاکستان کو اندھیروں میں ڈبو دیا گیا، کیونکہ جب دوبارہ چلانے کا ٹائم آیا، جب وہ پلانٹس کو بند کیا گیا، وولٹیج اور فریکوینسی گر گئی اور دوبارہ جب اس کو ریوائیو کیا گیا تو ریوائیو کرنے کے اندر 24 گھنٹے لگ گئے.
میں سمجھتا ہوں کہ جو اربوں ڈالر کا نقصان ایک دن میں پاکستان کو ہوا وہ ان کی نالائکی کی وجہ سے ہوا. کوئی منسٹر ان کا کام کرنے کو تیار نہیں ہے, صرف یہ فیتے کاٹتے ہیں, بیرونی دورے کرتے ہیں. نان فنکشنل رجیم پاکستان پہ مسلط کی گئی ہے. بدنام ترین ڈاکو اور لٹیرے اور نالائق ترین لوگ جو ہیں ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں. آج 9,000 کنٹینر کراچی کی بندرگاہوں پہ کھڑے ہیں. پاکستان کی تمام سپلائی چینز کو ڈسرپٹ کر دیا گیا. ڈالر ہی نہیں ہے ملک کے پاس کہ ان 9,000 کنٹینروں کو ریلیز کیا جا سکے, یہ جو پرائیویٹ امپورٹرز نے منگائے ہیں. ڈیمریج اور ڈیٹینشن علیحدہ پڑ رہی ہے اور پوری معیشت کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ علیحدہ ہو رہا ہے. اب آپ خود ہی اندازہ کریں کہ کبھی جنگی حالات میں, وبا کے حالات میں بھی کبھی اتنے برے حالات نہیں آئے جو ان سنگ دل لوگوں نے پیدا کر دی ہیں. تو اس وقت ہم الیکشن کے قریب کھڑے ہیں اور گورنر پنجاب نے پہلے بھی آئین شکنی کی اور ان کو منہ کی کھانی پڑی. الیکشن کی تاریخ کا ہم بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں, ہمارا یہ آئینی حق ہے. اور اگر انہوں نے یہ الیکشن کی تاریخ نہ دی تو یہ دوبارہ آئین شکنی کریں گے. اور میں بلیغ الرحمان صاحب کو دوبارہ یہ بتاؤں گا کہ اگر انہوں نے آئین شکنی کی اور آرٹیکل 6 کا ان پہ مقدمہ بنا تو ان کے لیے, ان کی رہائی کے لیے کسی نے تحریک نہیں چلانی. نون لیگ کا کوئی شخص باہر نہیں نکلے گا آپ کے لیے. اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں. یہ جو 3 مہینے کی صرف ایک ہجکی رہ گئی ہے اور اس کے بعد الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کا چاروں صوبوں میں اور وفاق کے اندر ایک زبردست اقتدار, اور نہ صرف اقتدار بلکہ یہ عوام کا اقتدار جو ہے وہ آئے گا, جس کے ذریعے پاکستان کو اس کے پیروں پہ دوبارہ کھڑا کیا جائے گا اور انصاف کے تقاضے بھی پورے کیے جائیں گے. بہت شکریہ. فواد چودھری صاحب, یہ فرمائے گا کہ پنجاب اور KPK کے اندر جو بلدیاتی انتخابات 90 روز کے اندر کروانے ہیں, گورنر پنجاب نے کب تک یہ تاریخ دینی تھی اور کب تک دے سکتے ہیں؟ آپ کب عدالت سے رجوع کریں گے؟ دیکھیے, آرٹیکل 105 کے مطابق گورنر نے جب اسمبلی ڈیزالو کی ہے اسی وقت تاریخ دے دینی تھی الیکشنوں کی, لیکن نہ KPK گورنر نے اور پنجاب کے گورنر دونوں نے یہ نہیں کیا. ہم عدالت میں جا رہے ہیں, لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا اور حماد صاحب نے بتایا, یہ سبورژن آف دا کانسٹیٹیوشن ہے اور دونوں گورنر جو ہیں وہ آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں. یہ تاریخ نہ دیں گے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ آپ نگراں محسن نقوی کے خلاف پٹیشن دائر کرنے جا رہے ہیں؟ جی جا رہے ہیں. علی ظفر صاحب جو ہیں وہ دائر کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ علیحدہ پٹیشن جو ہے وہ فائل کر رہے ہیں محسن نقوی صاحب کے خلاف. اور محسن نقوی کو ہم نے تو منع کیا تھا کہ آپ یہ کام میں نہ آئیں. پاکستان میں میڈیا اونرز کو یہ جو نیا رواج پڑ گیا ہے کہ میڈیا اونرز نے پاکستان میں نگران حکومتیں بنانی اور ایک بلیک میلنگ گروپس کریٹ کرنے ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں بڑا کنڈیمیبل ہے اور جرنلسٹ کمیونٹی کو اس کو جو ہے وہ کنڈیم کرنا چاہیے. اور یہ جو میڈیا مالکان نے ایک بلیک میلنگ کا ایک پورا ذریعہ بنا لیا ہے اپنے میڈیا کے گروپس کو, اس کو ختم ہونا چاہیے. یہ بتائیں کہ آپ جب آپ کو پتا تھا کہ تمام ادارے جو ہیں وہ آپ کے خلاف ہیں اور آپ نے اگر اسمبلی توڑی تو آپ کے ساتھ یہی ہونا تھا, یہ سب پتا تھا, پھر آپ نے اتنا بڑا رسک لیا, کیا سوچ کے لیا؟ عوام کا سوچ کے, کیونکہ دیکھیے تحریک انصاف کمزور دل لوگوں کی تو پارٹی ہی نہیں نا. نہ عمران خان کے ساتھ کوئی رسک فری پالیٹکس ہو سکتی ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں پتا تھیں اور یہ ساری چیزیں ہمیں اب بھی پتا ہے. ہمیں پتا ہے کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں. یہ جو مائنس عمران خان کو رات کو خیال آ جاتا ہے, پھر یہ کہ فلانے کو بھی جیل ڈال دیں گے, فلانے کو بھی جیل ڈال دیں گے. سارے لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں, جس نے جیلوں میں ڈالنا ہے وہ ڈال دے, بعد میں ہم بھی دیکھ لیں گے. یہ تو پھر تو زور زبردستی والی بات ہے نا, پھر بعد میں دیکھ لیں گے. اس طرح سے نہیں ملک چلا کرتے. ملک کے ہمارے پاس بڑی مثالیں ہیں. 70 میں آپ نے مجیب الرحمان اور یہ مشرقی پاکستان کے لوگوں کے ساتھ یہی سلوک کیا. 71 میں آپ کو پاکستان علیحدہ ہوتا ہوا نظر آیا. آپ نے بلوچستان میں آگ لگا دی, آپ نے خیبر پختونخوا میں آگ لگا دی. یہ عمران خان ہی صرف پاکستان کی یکجہتی کو اس وقت علامت ہے. عمران خان کی وجہ سے پاکستان اس وقت ایک فیڈرل اسٹیٹ ہے, کیونکہ وہ ایک فیڈرل پارٹی کا لیڈر ہے. اور ہم نے کبھی باتیں اس طرح کی نہیں کی ہیں. آئین اور قانون کے مطابق چلیں, ہمیں بھی آئین اور قانون کے مطابق چلنے دیں. فواد صاحب, یہ بتائیے جو آپ نے ابھی 2 فرونٹ اسٹریٹجی اپنائی ہے, ایک احتجاجی اور دوسرا قانونی جنگ اڈاپٹ کرنے کی, ان دونوں میں سے آپ کو رزلٹ اورینٹڈ کون سی لگ رہی ہے؟ دونوں رزلٹ اورینٹڈ ہوں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں نا, اتنا بلیٹنٹ وائلیشن ہے یہاں پہ جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر لگایا گیا ہے, اس کا والنٹری ریٹرن تو آپ سب کے سامنے ہے. تو جب ایک بندہ دوبارہ پٹواری نہیں لگ سکتا والنٹری ریٹرن کر کے, تو وہ چیف منسٹر کیسے لگ سکتا ہے؟ تو ہمیں امید ہے کہ عدالت اس پہ خیال کرے گی اور اپنا وقار جو ہے وہ کم از کم اس میں بحال کرے گی. بتائیں کہ اسپیکر کی جانب سے آپ کے آج مزید ارکان کے استعفے منظور کیے گئے ہیں,
آپ جن ارکان کے آپ استعفے نامنظور کروانے کے لیے الیکشن کمیشن میں بھی گئے ہیں، اسپیکر کے پاس بھی گئے ہیں، کیا ان ارکان کے بھی اب استعفے منظور کروائے جائیں گے کہ وہ واپس اسمبلی میں جائیں گے اور اپوزیشن لیڈر کا عہدہ دیکھیے ہم نے بڑے محدود لوگوں کے، یہ تو ایک صرف 40 لوگوں کے استعفے جو ہے ہم نے کہا کہ ہم نہیں دیتے، تاکہ راجہ ریاض جو ایک طوطا ہے اس وقت جس میں شہباز شریف کی جان ہے، ہم اس طوطے کی گردن پکڑ سکیں۔ اس وقت شہباز شریف کے پاس 172 لوگ اسمبلی میں نہیں رہ گئے، پریزیڈنٹ انہیں اعتماد کے ووٹ کا کہتا ہے تو ان کی ڈیپینڈنس ہمارے لوٹوں پر ہے کہ لوٹے جو ہیں آ کے اس کو ووٹ دیں اور وہ پرائم منسٹر رہ جائیں۔ اب یہ لوٹوں کو بچانے کے لیے انہوں نے پاکستان میں 127 لوگوں کے استعفے منظور کیے ہیں، صرف 19 لوٹوں کو بچانے کے لیے، لہٰذا اس کو جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ کرنا تھا، اور محدود تعداد میں تھے، ہمیں کوئی اس اسمبلی میں جانے کا شوق نہیں ہے۔ تھینک یو۔